बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मुल्क शाम के किसी दूर दराज के गांव में एक फ़कीर रहता था जो माँ कर खाता था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। बेटी बहुत नेक और पाकीज़ा थी। फ़कीर की बेटी थी लेकिन लगता ऐसे था कि जैसे किसी बादशाह की बेटी हो। अल्लाह ताला ने उसको बहुत ही हसीन और जमील बनाया था। उस लड़की का नाम लैबा था। बाप फ़कीर तो ज़रूर था लेकिन अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करता था। वो शाम को जो भी मांग कर लाता उसे अपना और अपनी बेटी का पेट भरता। वो अपनी बेटी को कपड़े भी ला कर देता और हर चीज ला कर देता। फकीर बहुत ही नेक दिल था और उसने अपनी बेटी को भी नेकी की बातें सिखाई थी। उस लड़की ने अपने घर पे बहुत सारे परिंदे पाल रखे थे और वो परिंदों से बहुत मोहब्बत करती थी। एक दिन वो परिंदों को दाना डाल रही थी कि उसका सबसे अजीज परिंदा उड़ जाता है और वो बहुत परेशान हो जाती है। वो लड़की परेशान होकर परिंदे के पीछे भाग पड़ती है। परिंदा उड़ता चला जाता है और लड़की भी उसके पीछे होती है। उस लड़की ने पहली बार अपने घर से बाहर कदम रखा होता है। उस लड़की का बाप फकीर तो जरूर होता है लेकिन उसने अपनी बेटी को कभी बाहर नहीं निकलने दिया था। वो लड़की परिंदे का पीछा करते करते अपने घर से काफी दूर निकल आती है और उसको पता भी नहीं चलता। परिंदा अब उड़ता चला जाता है और लड़की भी परिंदे को पकड़ने की ख्वाहिश में उसके पीछे भाग पड़ती है। परिंदा उड़ते उड़ते एक आम के बाग में चला जाता है और लड़की भी उस खूबसूरत आम के बाग में दाखिल हो जाती है। उस बाग में बहुत सारे दरख्तों पे आम लगे होते हैं और बहुत ही पके हुए रस रसीले आम होते हैं। लड़की जब आमों को देखती है वो अपने परिंदों को भूल जाती है। एक फकीर की बेटी थी और उसने जिंदगी में पहली बार इतने खूबसूरत और बड़े आम देखे थे। वो खूबसूरत लड़की पके हुए रस रसीले आम खाने लग जाती है और इतने में ही पीछे से उस बाग का मालिक आ जाता है जो एक अमीर ज़्यादा होता है। उस लड़के को गुस्सा आता है कि ये मेरे बाग में आम क्यों खा रही है। वो अमीर ज़्यादा लड़का पीछे से आवाज़ देता है कि ऐ लड़की, मेरे बाग के आम तू क्यों तोड़ रही है। लड़की जब पलट कर देखती है तो उसकी नज़रें उस पर पड़ जाती हैं। लड़का देखते ही हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उस अमीर ज़्यादा ने इससे पहले कोई खूबसूरत लड़की उसकी तरह नहीं देखी होती। वो अमीर ज़्यादा अपने सामने इतनी खूबसूरत और मासूम लड़की देखकर उसके हुस्न का दीवाना हो जाता है। वो अमीर ज़्यादा नौजवान उस लड़की को देखते देखते इतना खो जाता है कि उसको ये भी याद नहीं रहता कि वो उस लड़की को क्या कहने आया था। वो लड़की उस लड़के की बातें सुनकर डर जाती है और डर के मारे भागकर घर वापस आ जाती है और लड़का वहीं पर खड़ा लड़की के बारे में सोच रहा होता है। लड़की घर आकर रोने लग जाती है और सोचती है कि या अल्लाह, मैंने चोरी के आम खाए हैं, मुझे माफ कर दो। वो लड़की बहुत ही नेक और पर्दादार थी। चोरी करना तो बहुत दूर की बात है, वो कभी घर से बाहर भी नहीं निकली थी। लेकिन जब उसके सामने पके हुए आम आए तो वो देख कर रह ना सकी और उसने आम खा लिए। फिर उसने तौबा की कि या अल्लाह, मैंने चोरी के आम खाए हैं। उधर वो अमीर ज़्यादा अपने मुलाजिमों को बुलाता है और कहता है कि ये जो लड़की मेरे बाग में आई थी इसका पता लगाओ कि ये कौन है, इसका नाम क्या है और ये कहाँ की रहने वाली है। मुलाजिम पता करके उस अमीर ज़्यादा नौजवान को बताते हैं कि हजूर, वो एक भिखारी की बेटी है, उसका बाप मांग कर खाता है। वो लड़की बहुत खूबसूरत, नेक और पर्दा करने वाली है। वो अमीर ज़्यादा खाते पीते घर का था और बहुत ही दौलतमंद था। उसके पास पैसा बेशुमार था। साथ में उसको मुलाजिम ये भी बताते हैं कि वो लड़की मुसलमान है और वो अमीर ज़्यादा गैर मुस्लिम होता है। लेकिन उस लड़के को उस वक्त इस बात से कोई गर्ज नहीं था। उसको गर्ज तो इस बात से था कि वो किसी तरह मेरी हो जाए। शाम को वो उसके घर पे जाता है और उसके बाप फकीर को कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वो फकीर कहता है कि बेटा, हम तो तुम्हें नहीं जानते, तू तो खाते पीते घर का लग रहा है और मैं एक मांगने वाला फकीर हूँ, और हम दोनों का जोड़ कैसा। और बेटा, तुम तो एक गैर मुस्लिम हो और हम मुसलमान हैं, तो ये शादी नहीं हो सकती। वो अमीर ज़्यादा ढेर सारा सोना उस फकीर के आगे रख देता है और कहता है कि ये सोना रख लो और अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, और अगर सोना रखने से भी तुम ना मानो तो मैं तुम्हारी बेटी से ज़बरदस्ती शादी कर लूँगा और इससे तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी और तुम्हारी बेटी की शादी भी मुझसे हो जाएगी। उससे अच्छा है कि तुम अपनी मर्जी से ही अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। अब वो बाप बेबस और मजबूर हो जाता है और लड़की भी बेबस लाचार हो जाती है। लड़की को जब ये बात पता चलती है तो लड़की दुआ करती है
کہ یا اللہ تو نے میرے نصیب کس سے جوڑ دیے ہیں، اگر میری شادی اس سے ہو جائے گی تو میں تجھ سے دور ہو جاؤں گی، کیونکہ وہ ایک غیر مسلم ہے اور میں مسلمان ہوں، لیکن قسمت میں شاید یہی لکھا تھا۔ وہ فقیر اس لڑکی کو ہاں کر دیتا ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ سب ہی لوگ لڑکی کی قسمت پر ناز کر رہے تھے کہ ایک فقیر کی بیٹی ہے، ایک بھکاری کی بیٹی ہے اور شادی ایک امیر زادے سے ہو گئی ہے۔ لڑکی دلہن بن کر کسی پری کی طرح لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ پریشان ہوتی ہے کہ وہ اگر اس سے شادی نہ کرتی تو اس لڑکے نے کہا تھا کہ وہ اس کے باپ کو قتل کر دے گا، اور اب شادی کے لیے ہاں کی ہے تو وہ اپنے رب سے دور ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایک غیر مسلم لڑکا تھا۔ وہ لڑکی کو عبادت تو نہیں کرنے دے گا۔ لیبا رخصت ہو کر اس امیر زادے کے گھر آ جاتی ہے، اور اب شام کی پہلی رات ہوتی ہے اور عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکی وضو کرتی ہے اور نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ امیر زادہ جب کمرے میں آتا ہے تو لڑکی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے غصے سے منہ کھولنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی نماز پڑھنے کی، مانا کہ تم پہلے مسلمان تھی لیکن اب تمہاری شادی مجھ سے ہو گئی ہے اور اب تمہیں اسلام چھوڑنا ہوگا۔ لڑکی کا یہ سن کر دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ رونے لگ جاتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں اور اپنے رب کی نافرمان بندی بن جاؤں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں مر تو سکتی ہوں لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ امیر زادہ اس لڑکی سے کہنے لگا کہ دیکھو تمہیں زندگی کا ہر ارمان دوں گا، ہر خوشی دوں گا، تم اسلام کو چھوڑ دو۔ زندگی لیبا کے ساتھ کیسا عجیب کھیل کھیل رہی تھی۔ وہ ہمیشہ روتی رہتی اور اپنے رب سے دعا کرتی رہتی کہ یا رب میں تجھ سے دور ہو گئی ہوں اور تیری نافرمان ہو گئی ہوں، اور اس طرح لیبا عبادتیں بھی چھوڑنے لگی تھی۔ لیبا کبھی کبھار غصہ ہو کر اپنے شوہر سے کہتی آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں ایک مسلم لڑکی ہوں اور آپ ایک یہودی ہو، پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں اپنے رب سے دور ہو چکی ہوں، میں اپنے پروردگار کو ایسے چھوڑ نہیں سکتی، میں نماز بھی پڑھوں گی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کروں گی۔ اس امیر زادے کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اس کو مارنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک بھکاری کی بیٹی ہو اور تم میں اتنی اکڑ ہے، میں نے تمہارے باپ کو ڈھیر سارا سونا دیا ہے اور تمہیں خریدا ہے میں نے، اور اب تم میرے پاس ہو، میں تمہیں جو کہوں گا تم وہی کرو گی، تم ایک خریدی ہوئی لڑکی ہو۔ اب وہ اس کا شوہر اس کو یہی تانے دیتا اور آہستہ آہستہ ان دونوں کی زندگی مشکل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اب لیبا ہر وقت پریشان رہتی اور روتی رہتی، یا اللہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ مجھے کیسا شخص مل گیا ہے جو مجھے تجھ سے دور رکھتا ہے۔ جب لیبا کا باپ فقیر لیبا سے ملنے کے لیے آیا تو اس امیر زادے نے اپنے ملازموں سے کہا کہ اسے دھکے مار کر یہاں سے نکال دو۔ ملازم اس فقیر کو دھکے مار کر نکالنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے مالک کا حکم ہے کہ تم ایک فقیر ہو اور تمہاری بیٹی ہمارے آقا کی بیوی بن چکی ہے اور اب ہم اس سے تمہیں ملنے نہیں دے سکتے اور یہاں سے چلے جاؤ۔ ایک دن وہ امیر زادہ کہیں گیا ہوا تھا اور وہ لڑکی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے اور ملازم اس لڑکی کو نماز پڑھتے دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں تو ہمارا مالک بہت باتیں سناتا ہے اور خود اس کی بیوی مسلمان ہے اور نماز پڑھتی ہے، کیونکہ اس شہر میں سارے یہودی رہتے ہیں۔ یہ بات ہوتے ہوتے پورے شہر تک پہنچ جاتی ہے اور سارا شہر اس امیر زادے کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ شہر والے تمام لوگ بھی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ لڑکا بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ ان یہودیوں کو مسلمانوں سے بہت نفرت تھی۔ جب اس لڑکے کو پتہ چلا کہ سارے لوگ میرے مخالف ہو چکے ہیں اور مجھے مارنا چاہتے ہیں تو اس لڑکے کو بہت غصہ آیا۔ اب اس امیر زادے کو اپنی جان کی فکر لگی رہتی کہ کہیں لوگ مجھے مار نہ ڈالیں۔ اب اس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس لڑکی کا کہیں بندوبست کرنا پڑے گا، یہ میرے سمجھانے پہ سمجھ ہی نہیں رہی۔ تو لڑکا اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم میری بات مان لو اور عبادت کرنا چھوڑ دو، تمہاری وجہ سے ہر کوئی مجھے بھی مسلمان سمجھ رہا ہے، اگر تم اپنی بات سے باز نہ آئی تو میں تمہیں بہت کڑی سزا دوں گا۔ وہ لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں بے قصور ہوں، مجھے کیوں سزا دے رہے ہو؟ میرے ساتھ ایسا مت کرو، اللہ کا خوف کرو اور اللہ پاک سے ڈرو۔ پہلے آپ نے مجھ سے شادی کی اور پھر مجھے میرے رب سے دور کرنا چاہا۔ لڑکی جب اپنی بات پہ ہی ڈٹی رہی تو وہ اس کے والد فقیر کو بلوا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، اگر نہ سمجھے تو میں تم دونوں کو مار ڈالوں گا۔ اس دھمکی کے بعد لیبا خاموش ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میرے ساتھ میرے باپ کو بھی قتل کر دے گا یہ شخص۔
اور اس کے بعد وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتی ہے، لیکن اس کا دل رب کو ہی مانتا ہے اور رب کی ہی عبادت کرتا ہے۔ ایک دن وہ سو رہی ہوتی ہے، اسے خواب میں خانہ کعبہ کی زیارت ہوتی ہے۔ اس نیک اللہ والی لڑکی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ اللہ پاک سے معافی مانگتی ہے کہ یا اللہ، میں تجھ سے دور ہوتی جا رہی ہوں اور تو نے مجھے اپنی یاد دلائی ہے۔ اس کا شوہر سو رہا ہوتا ہے اور وہ خاموشی سے اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے اور تہجد پڑھنے لگ جاتی ہے۔ اس کے شوہر کی جب آنکھ کھلتی ہے تو اس کا غصے سے خون کھولنے لگ جاتا ہے کہ میں نے اتنا اس لڑکی کو سمجھایا اور اب یہ پھر سے وہی کام کر رہی ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ لڑکا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم نے پھر دوبارہ نماز پڑھنی شروع کر دی، اب تمہاری خیر نہیں، میں تمہیں جلا ڈالوں گا اور تمہیں ایسی موت دوں گا کہ جس سے سارا زمانہ یاد رکھے گا، پھر میں تمہیں دیکھوں گا کہ تمہارا اللہ تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ وہ لڑکی رو کر کہنے لگی کہ میں اپنے رب کی راہ میں قربان ہو جاؤں گی، لیکن اس کی نافرمانی نہیں کروں گی، اور تم مجھے روز روز کیا مارو گے؟ ایک بار ہی مجھے مار ڈالو، میں نماز پڑھنا بھی نہیں چھوڑوں گی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی رہوں گی۔ اب وہ امیر زادہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو آگ میں جلا کر مار ڈالے گا۔ وہ پورے شہر میں اعلان کروا دیتا ہے کہ آج وہ اپنی بیوی کو مار ڈالے گا۔ اس شہر میں تو یہودی تھے، یہ بات سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تمام لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے کیونکہ ان کو اپنی مرضی کا تماشا دیکھنے کو مل رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان لڑکی مر جائے اور ہم یہودی بھی رہیں۔ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے اور لڑکی کو بھی ملازم لے کر آ گئے۔ اس کا باپ فقیر اس کو سمجھانے لگا کہ اس یہودی کی بات مان لو بیٹا، یہ تمہیں مار ڈالے گا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ اے میرے ابا، مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے، اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ سے بچایا تھا، اللہ پاک میرا بھی رب ہے اور مجھے ایسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اب سارے یہودی اکٹھے ہو کر تماشا دیکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کا باپ فقیر رو رہا تھا اور وہ لڑکی کلمہ پڑھ رہی تھی، اور وہ یہودی لڑکا ایک بڑا سا توا منگواتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کے نیچے آگ جلا دیتا ہے اور اوپر اپنی بیوی کو بٹھا دیتا ہے۔ اب تمام لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع ہوتا ہے تو آسمان پر کالے بادل چھا جاتے ہیں اور ایک بادل چشمے کے طور پر اس لڑکی کے اوپر برسنے لگ جاتا ہے اور وہ آگ بجھ جاتی ہے اور توا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب وہ تمام لوگ اور وہ امیر زادہ نوجوان حیران ہو جاتے ہیں کہ بارش صرف اس لڑکی کے اوپر کیوں برس رہی ہے، ہم تو ویسے ہی سوکھے کے سوکھے ہیں۔ تب وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ پاک بڑا مہربان اور اپنے نیک بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، اور وہ تمام لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا رب ہی صرف عبادت کے لائق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اس لڑکی کا شوہر بھی سجدے میں گر جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ بے شک اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو نے میری آنکھوں سے پٹی کھول دی اور میں اپنی اتنی خوبصورت اور فرما بردار اور نیک بیوی کو ایسے مارنے والا تھا۔ پھر وہ اپنی بیوی سے بھی معافی مانگتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو آگے بھی لوگوں تک ضرور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے چینل پر اسلامی ویڈیو، سبق آموز واقعہ، قصے، کہانیاں اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور اب ہم حاضر ہوں گے اسی چینل پر دوبارہ کسی مزیدار سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔